अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक के एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। यहाँ दिन के सवा 10 बजने को है और आज वेडनेसडे का दिन है। सर्दियाँ कम होती जा रही हैं तेज़ी से। जो पूरी दुनिया के हालात हैं, उनमें से जो बेशतर चीज़ें आपको पता है, उन्हीं पे यकीनन इराक और इराक कह रहा हूँ, ईरान, अमेरिका, इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, जो मॉडर्न टेक वर्डिंग है, टर्मिनोलॉजी है, उसमें बात करेंगे कि जंग नहीं कहा जाता। उस पे बात करेंगे और पाक अफ़गान कॉन्फ्लिक्ट जो है और बहुत बड़ी खबर है। बहुतों को शायद पता भी चल गई हो क्योंकि कल से मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्मी के अफ़सर ने ये बात बताई पाकिस्तानी कि इसराइल के बारे में शुबा किया जाता था कि वो पाकिस्तानी सरहद तक आएगा। मेरा ख़्याल है वो पहुँच गया है और जो जहाँ-जहाँ इराक से लेकर कहना चाहिए लीबिया, शाम और ईरान तक भी कहिए अगर वो पहुँचे तो पहले हालात पैदा किए और वो मेरे मुँह में खाक कि वो हालात पाकिस्तान में भी काफ़ी बन चुके, काफ़ी बनते नज़र आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ ये अर्ज़ करूँगा, मेरी पोस्टें जो सोशल मीडिया पर हैं और मैं कभी-कभार ही लगाता हूँ, ख़ासकर ये नए कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से मैंने 2 पोस्टें लगाई हैं कि हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन बिल्कुल इत्तेफ़ाक राय के साथ ईरानी रिजीम के साथ खड़ी है कि ना पढ़ा है कुछ, ना लिखा है और इस्लामी जज़्बे से तो बहुतों ने, ख़वातीन ने स्पेशली कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, तो मेरी ज़रूरतें, मेरी मजबूरियाँ वो समझती हैं, टोनिंग की है। तो मैं पहले यहाँ वज़ाहत कर दूँ, मेरा इस जंग के हवाले से वही स्टांस है, जो डेमोक्रेट्स का है कि ये गैर कानूनी जंग है, इसकी इजाज़त नहीं ली गई। ये ड्यूरिंग द नेगोशिएशन हमला किया गया, जो अखलाकी रिवायत के भी शदीद खिलाफ है। मगर मैं कहीं खुश हूँ कि इस हैवानी रिजीम ने जो ईरान में मज़ालिम ढाए हैं, स्पेशली ख़वातीन पर, वो एक पूरी तारीख़ है और आम इंसानों से लेकर अपोज़िशन रहनुमाओं तक उसकी डिटेल तो मैं यहाँ नहीं बयान कर सकता, जानने वाले जानते हैं। तो कर बुरा कहते हैं ना, कर बुरा तो हो बुरा बुरा, कर भला तो हो भला। तो ये वो सिचुएशन है। अच्छा देखिए, बहुत सारी चीज़ें जमा हो गई हैं। एक तरफ तो ये कि ईरान कहता है कि हम अभी फौरी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। कल ही उनके अहदेदारों ने कहा है कि जी हम फौरी कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, मगर न्यूयॉर्क टाइम ने अभी बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। अच्छा ध्यान में रखिएगा, न्यूयॉर्क टाइम को मैं बिल्कुल ऐसे ही देखता हूँ, जैसे कभी पाकिस्तान में डॉन होता था, कि अगर खबर छप गई है, तो वो मुक़द्दस किताब में लिखी हुई आयत की तरह है, झूठ नहीं होता था। और न्यूयॉर्क टाइम आज भी इसी तरीके की जर्नलिज़्म करता है कि उसने एक गैर मुल्की एजेंसी के साथ गुफ्तगू के हवाले दिए कि ईरानी रिजीम ने, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक दूसरे मुल्क के थ्रू अमेरिकन सीआईए से राब्ता किया है कि वो जंग बंदी करके मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और बड़े पैमाने पर राब्ते किए गए हैं। एक दूसरे मुल्क की एजेंसी के हवाले से ये बात सामने आई है। मगर सीआईए ने, व्हाइट हाउस ने और स्टेट डिपार्टमेंट ने, न्यूयॉर्क टाइम ने जब उनसे पूछा, तो खामोशी इख्तियार की और कोई जवाब नहीं दिया। तो ये तो हमें भी अंदाज़ा है और फिर जिस तरीके से नए आयतुल्ला, रूहुल्ला और सुप्रीम लीडर का जो आयतुल्ला नहीं है और ये पहली मतलब मौरूसी सियासत की निशानी ज़ाहिर कर दी गई है। पहले तो ये रिजीम कहता था कि मौरूसी सियासत नहीं होती, आयतुल्ला ख़ामेनी के साहबज़ादे को कहा जा रहा है, डोमिनेट कर दिया गया है, जो आयतुल्ला नहीं है, जो कोई फ़क़ी नहीं है, जबकि बुनियादी शर्त है, आपको याद होगा मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था कि उनके मरने के बाद कि पहली शर्त है कि फ़क़ी हो और अली लाराजनी, इसलिए उनका नाम कटता हुआ लगता है। मगर अब मेरा ख़्याल है कि शायद अली लाराजनी को लाना चाहते हैं,
تو پہلے یہ اسلام کو چھوڑا گیا ہے جو مجھے نظر آتا ہے، اور ورنہ ان کے لانے کی کوئی وجہ نہیں نظر آتی، ان کے سامنے کے لانے کی، کہ جن پر بڑی کرپشن کے الزامات بھی ہیں، کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اربوں ڈالر کی ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے اور کنسورشیم اور ان کے شیئر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے۔ وہ لالم بے ثواب، میں تو گواہ نہیں ہوں، میں تو ان کے شیطانی عمل جو انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ کیا ہے اس کے حوالے سے زیادہ بات کرتا ہوں، کرپشن کے بارے میں میرے علم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات بس ذہن میں رکھے کہ ہر بندہ بکاؤ نہیں ہوتا، ہر بندہ بہت چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے یا کسی بڑے مفاد کے لیے اپنے ضمیر کو، اپنے اصولوں کو، اپنے فلسفیانہ تھاٹ کو تباہ نہیں کرتا۔ دوسری جو میں ایک اہم اور ریکویسٹ کروں گا، یہ میرے انڈین دوست ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے کسی کمنٹ پر مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر آپ مذہب کے حوالے سے بات کریں گے، اس پر ٹونڈنگ کریں گے اور گندے اور گھٹیا جملے آپ لکھیں گے، تو پھر جواب بھی کسی دن میں پیشنس لوز کروں گا، کیونکہ آپ میرے بنیادی عقائد پر حملہ کرنے، میں سیاسی بلاگ کرتا ہوں، آپ اس پہ بات کریں، بہت اکثر کرتے ہیں آپ لوگ، خوفناک انداز میں کرتے ہیں، میں کبھی جواب نہیں دیتا، اور میں اس کو پارٹ آف دی گیم سمجھتا ہوں، مگر جس تواتر سے آپ میرے عقائد پر حملہ کرتے ہیں اور دوسرے معاملات میں، تو مجھے بھی بھارت پہ بولنے کا پورا حق ہے، اور آپ جاہلانہ انداز میں بات کرتے ہیں، میں بہت پڑھے لکھے انداز میں آپ پر حملہ آور ہوں گا جو آپ سہ نہیں سکیں گے۔ آپ پہلے اپنا میڈیا دیکھ لیں، اپنے ویلاگر دیکھ لیں کہ آپ کے پرائم منسٹر نے غداری کی آخری حد کی ہے کہ آپ اپنے جہاں بندرگاہیں بھی استعمال کرنے دے رہے ہیں، اس ایران کے خلاف جس نے آپ کو چاہ بہار دی، جو کشمیر پر آپ کے ساتھ کھڑا رہا، اس نے امہ کا جو ڈرامہ ہمارے پاکستان میں کرتے ہیں اس کا کبھی ساتھ نہیں دیا، اس کے ساتھ جو آپ نے غداری کی ہے اور آپ کے پرائم منسٹر نے، میں بہت خوش ہوں کہ یہ امہ کا ڈرامہ کرنے والے پاکستانیوں کو اس کی سزا ملنی چاہیے اور سچائی سامنے آنی چاہیے۔ آپ کی تو کوئی ذاتی اخلاقیات تک نہیں ہے کہ آپ اپنے رجیم سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ جو صدیوں سے آپ کے ساتھ کھڑا تھا، جو آپ کو ہر جگہ پر پاکستان کے مقابلے میں سپورٹ کرتا، آپ نے ایک لمحہ نہیں لگایا بدلنے میں، اور اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ ایپسین فائل جب تک پوری اوپن نہیں ہوتی اور آپ کے اس رجیم کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ رجیم جب تک نافذ ہے، یہ ایسے ہی بےمانیاں چوریاں کرتا رہے گا، کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر بچانے والے کہتے ہیں کہ ایپسٹین فائل میں اس آپ کے رجیم کے بارے میں موجود ہے، جو آنے والے دنوں میں کھل جائے گا۔ خیر، دیکھیں، جو سب سے بڑی خبر ہے جو مجھے ایک فوجی ذریعے نے بتائی، 28 فروری کو جو بڑے پیمانے پہ کابل تک جا کر حملہ کرنا پڑا پاکستانی فضائیہ کو، انفارمیشن تھی کہ اسرائیل اور موساد پہنچ چکے ہیں افغانستان میں انڈیا کے تھرو، جو ہمارا بدترین دشمن بن کر اب سامنے آ رہا ہے۔ دشمن تو پہلے بھی تھا، اب وہ آخری حدوں پر اتر آیا ہے، ورنہ طالبان کا اور ان کا کوئی میل تال نہیں تھا، اسرائیلیوں کا، موساد کا۔ یہ رابطہ کروانے والے مودی ہے جو مسلمانوں کے بدترین دشمن ہے۔ یہ انسانوں کو مذہب کی، ذات کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، جیسے یہ اپنے دلت کو منہ نہیں لگاتے ہیں، اور اپنی نچلی شودر ذات وغیرہ جو انہیں منہ نہیں لگاتے ہیں۔ یہ 4 سے 5% ٹوٹل پنڈت ہیں، اور یہ ساری آبادی ان کی ملا لیں جو کھتری، چوہان اور سارے ہیں، یہ 8% ہے، جو اپنی رسوئی میں بھی کسی کو نہیں آنے دیتے، عام آدمی کو، جو اپنے مندر میں بھی نہیں آنے دیتے، اور یہ ان کا نمائندہ ہے مودی، اور مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے، کیونکہ مسلمانوں نے شاید پچھلے اس کے آباء و اجداد کے ساتھ کچھ زیادہ ہی برا کیا ہے، اور جس کی ہم مسلمانوں کو معذرت کر لینی چاہیے کہ طاقت سے ڈر کے نہیں، کہ اس بیچارے کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے، ہمیں اس پہ دکھ ہے، افسوس ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے،
جب تک سچ ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال بتا میں یہ رہا تھا کہ 28 فروری کو جو پاکستان ایئر فورس نے حملہ کیا، پتہ چلا کہ بگرام ایئر بیس جو امریکہ لینا چاہتا ہے، جس کا اعلان بھی کر رکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہاں ڈرون کی ایک بہت بڑی اسرائیلی مین ڈرون کی بہت بڑی تعداد، پورا ہب کہتے ہیں کہ وہاں موجود تھا. ان کے نام بھی مجھے بتایا کہ 450 مین سم تھنگ لائک دیٹ، اس طرح کے ڈرون تھے جو پاکستان نے نیچے بنکر تک میں کہیں وہ تھے تو نیچے تک جا کر مارا اور ان کا خاتمہ کیا ہے. پھر ابھی ایران پر جب حملہ ہوا ہے تو اسرائیلی جہازوں کو ایران اور پاکستان کے جو بارڈر ایریا ہے وہاں تک دیکھا گیا ہے، مگر اس سے پہلے وہ ریڈار میں نظر آ رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ پاکستانی ٹیریٹوری میں انٹر ہوتے وہ واپس لوٹ گئے، ورنہ پاکستان اس کی بھی تیاری کر رہا تھا. دیکھیں میں اب یہاں پر ایک بات فائنل کہنا چاہتا ہوں، میں آج اور کوئی زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. اگر آپ کی سیاسی تقریب اس موقع پہ کم نہیں ہوتی ہے افغانستان کو مارنے کے معاملے پر یا ایران کے معاملے پر، آپ کی حکومت میرے نزدیک تو بالکل صحیح، میں مذاق اڑانے کو جو چاہے کہوں کہ آپ دنیا کی سپر پاور سے نہیں ہٹ سکتے، اور ایران نے آپ کے ساتھ کبھی اچھا بھی نہیں کیا. اور دوسری اہم بات یہ کہ جب کبھی اچھا کیا تھا تو وہ رضا شاہ پہلوی کا دور تھا. اس رجیم نے کبھی اچھا نہیں کیا، اس نے آپ کے یہاں پراکسیز لگائی، شیعہ سنی کے مسائل کھڑے کیے جو پہلے نہیں تھے، اور پورے مسلمان ورلڈ میں انہوں نے یہ کام کیا. یہ خواتین یہ جو ہماری حمایت کر رہی ہیں ان کی، وہ پڑھ لیں، خدا کرے جان لیں کہ یہ حیوان ہے، یہ آپ کو انسان بھی تسلیم نہیں کرتے. اگر ہم سیاسی طور پہ منقسم رہے اور قیدی نمبر 804 کے لیے لڑتے رہے، یا اس رجیم کو گرانے کے لیے لڑتے رہے، یا اس فوج کے خلاف لڑتے رہے، تو دشمن ویسے ہی یوز کرے گا جیسے لیبیا کو کیا، جیسے عراق کو کیا، شام کو کیا، اردن کو کیا، مطلب جو پورے یو نیم اٹ. اور ایران کا نمبر آ گیا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے گزشتہ 78 سال سے جو انی بچائی ہوئی ہے، وہ اسرائیل کے، بھارت کے اور اس طرح کی ساری طاقتوں کے جو ٹارگیٹ ہیں، جو ان کے گولز ہیں، جو ان کے ایم ہے، جو ان کا تھاٹ ہے، اسے پورا کرنے کے لیے بہت کافی ہے. سیٹلمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ریاستی نظام، جو بھی ریاستی نظام ہو کا ان کے کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے وہ جو کہتا ہو اس کے عین مطابق سب کچھ ہونا چاہیے، ورنہ سیاسی تقسیم پیدا ہونا ایک قدرتی عمل ہے، اور یہ بڑھتا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. اور دشمن سب کے ہوتے ہیں، آپ کوئی انوکھے نہیں ہے، آپ نے دشمن پیدا بھی کیے خود، اور کچھ ہیں دشمن تو ان کا ایکٹیو ہونا، ان کا آپ سے بدلہ لینے کی کوشش کرنا عین فطری ہے. اگر آپ نے ہوش نہیں کیا، آپ سمجھداری کا ثبوت نہیں دیا، جس طرح سے ڈرون پکڑے گئے ہیں بس بگرام ایئر بیس میں، کابل میں، اور جو وہ افغان طالبان جو اسلام کا بھی نام لیتے ہیں، جو آپ پر اللہ اکبر کے نعرے لگا کر حملہ آور بھی ہوتے ہیں، جو آپ سے لڑ کر شہید بھی کہلاتے ہیں، اور جو 40 سال سے 50 سال سے آپ کا کھا بھی رہے ہیں، جن کے 5 ملین لوگ تھے ابھی بھی 2.5 3 ملین بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج بھی ان کا رزق کا بڑا وسیع ذخیرہ آپ کے ملک سے جاتا رہا ہو. اگر وہ آپ کے دشمن ہے تو آپ کو کسی نئے دشمن کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کو پالنے پوسنے والے بھی آپ ہیں. تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ یہ جو بریفنگ ہونے جا رہی ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں، پہلے تو یہ کونے میں کرنے کی کوشش کی تھی نا، تھینکس ٹو تحریک انصاف کے وہ اڑ گئی، اور اس نے کہا کہ اسے اوپن ہونا چاہیے، تو یہ اب مجبور ہوئے اوپن کرنے پہ، مگر ان کو سن کر فارمیلٹی کے طور پہ نہ سنا جائے. اگر ان کو فارمیلٹی کے طور پہ سن کر اور معاملات وہی چلاتے رہے جیسے آپ چلا رہے ہیں، اپنے طور پہ کر رہے ہیں، خود فیصلے کر رہے ہیں چند افراد، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ آوان خلقت نقار خدا ہوتا ہے.
ایک جہان کہہ رہا ہے اور آپ کے یہاں سب سے زیادہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل آپ کے یہاں بھی آئے گا۔ اور میں ایک بات صاف کہہ رہا ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ ریاست ماں ہوتی ہے، نہیں، دھرتی ماں ہوتی ہے۔ ریاست انتظامیہ کو کہتے ہیں، مینجمنٹ کو کہتے ہیں، چلانے والوں کو کہتے ہیں، نظام کو کہتے ہیں، نظام کیسے چل رہا ہے۔ اگر نظام نہیں چل رہا، اس میں میرے بہن بھائی، ماں باپ، میرے یار دوست، رشتے دار، محلے والے، شہر والے، عوام پوری محفوظ نہیں ہے، انہیں روزگار میسر نہیں ہے، تعلیم اور صحت کے سہولیات میسر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں، تو اس ریاست کے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ وہ جہالت کے دور ختم ہو گئے کہ جب بادشاہ سلامت عوام کو حب الوطنی کے چورن چٹوا کے دشمنوں سے لڑوا کر خود خلط اور مال و دولت جمع کرتے تھے، اور عوام کا خون سڑکوں پہ اور گلیوں پہ میدان کارزار میں بہایا کرتے تھے۔ اب بھی موقع ہے، جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ ایرانی عوام متحد ہو گئے، اول تو اس کے کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ ایک بڑی آبادی بلا شبہ اس شیطان رجیم کے ساتھ ہے، ان کے لوگ نکلے ہوں گے، مگر جسے یہ یونٹی کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اور ایک رمے کو مان لیں کہ آج وہ یونٹی ہو بھی جاتی ہے تو وہ کس کام کی؟ کہ نہ آپ نے سائنس پہ کام کرنے دیا اپنی لڑائیوں میں، نہ آپ نے تعلیم پر توجہ دی، نہ آپ نے خواتین کا احترام کیا، ان کی عزت کی، انہیں باہر آنے دیا، آپ نے کوئی ایسا ماحول ہی نہیں پیدا کیا جو آج کی سائنس ٹیکنالوجی سے، اور آپ کی بد نصیبی یہ ہے کہ جن سے آپ لڑنے جا رہے ہیں انہی کا پورا سسٹم آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اسی کے ذریعے داڑے مارتے ہیں، شکل دینے کے لڑتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں یہ بات پاکستانیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج کی ہی نہیں، آنے والی دنیا میں اور ہمیشہ سے تھا، اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے ایک دنیا سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے، تو اسے میچ بھی کرنا ہوگا، اس کے نارمس کو، اس کے تقاضوں کو، اس کی ضروریات کو، اس کی سہولیات کو ایک ایک اینگل سے فل کرنا ہوگا۔ اور ایسا نہیں کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ جو پیچھے رہ جاتا ہے، جب بھگدڑ ہوتی ہے، جب رش ہوتا ہے، تو وہ نیچے گرا دیا جاتا ہے، پھر اسے کچل دیا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیں کہ ہم اور آپ کمزوروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم پسماندہ غریبوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم فرد کے ساتھ کرتے ہیں، خاندان کے ساتھ کرتے ہیں، تو قوموں کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو ہم عام زندگی میں عام قصبہ پرس مجبور افراد اور خاندانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج کے لیے جان دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی، کیونکہ میں نے باقی چیزوں پہ گفتگو نہیں کی کہ ایران نے کہاں حملہ کیا، امریکہ نے کہاں حملہ کیا، ابھی حملے ہو رہے ہیں، ابھی فیصلہ باقی ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری اور اہم بات جو دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا مشہد میں خامنہ ای کا جو فیوزل ہے اس کا بڑے پیمانے میں انتظام ہو سکے گا، جس کی تاریخ بدل گئی ہے۔ اگر انتظام ہو جاتا ہے تو سبلے معاملات درست ہونے جا رہے ہیں، اور اگر انتظام نہیں ہوتا ہے فوری طور پہ اگلے 2-3 دن میں، تو سمجھ لیں کہ معاملہ ایران کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ آج کے لیے جان دیجیے، انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔